बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा भी कुछ सवालात आए हैं जो हमने इससे पहले वीडियोस अपलोड की हैं ना, उन पर 6-7 सवालात हैं। मैं चाहूँगा कि आप ना मुख्तसरन उनके जवाब दे दें। जी। सबसे पहला सवाल, मुझे पता नहीं नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। क्यों? वो जिसने सवाल किया उसको, जिसके ख़िलाफ़ सवाल किया, मारना ना पड़ जाए। नहीं आप चलें, बहरहाल रमीज़ एक हमारे व्यूवर हैं, उनका सवाल ये आया कि अगर कोई बुराई करने वाला आपसे उम्र में बड़ा है, रिश्तेदार भी है, लाइक फादर है, तो उनको उस बुराई से रोकना कैसा है, और क्या अगर हम उनको उस बुराई से रोकते हैं तो ये बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आएगा। कहते हैं कि मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है कि मैंने शायद बदतमीज़ी कर दी है, लेकिन इस्लाम का हुक्म है कि बुराई को देखो तो उसको रोको। तो इसके बारे में क्या सवाल है? क्या उनका बड़े को, अपने वालिद को किसी बात से मना करना बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें तुलमान भाई, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब तुम किसी बुराई को देखो अपने सामने होते हुए, तो ईमान का सबसे पहला दर्जा ये कि तो उसको अपने हाथ से रोको। बिल्कुल। अगर हाथ से रोकने की ताकत रखते हो तो हाथ से रोको। अगर वो ताकत नहीं रखते, तुम समझते हो कि यार मैं हाथ से रोकूंगा तो फितना से पैदा हो सकता है, तो फसाद पैदा हो सकता है, या लड़ाई झगड़ा पैदा हो सकता है, उस चीज़ से बचने के लिए तुम कम से कम ये है कि उसको ज़ुबान से रोक लो। बिल्कुल। अगर ज़ुबान से भी नहीं रोक सकते, फिर ये है कि आप उसको दिल में बुरा जाने। फिर ये जो कैफियत है, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बताया कि तुम जो दिल में बुरा जान रहे हो, ये ईमान का सबसे कमज़ोर तरीन दर्जा है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अब एक बच्चे को आप जो से है वो रोक रहे हैं, एक शख्स को रोक रहे हैं बुराई करते हुए, और वो शख्स जो से है आपसे बड़ा है उम्र के अंदर। ठीक है। तो उस मामले के अंदर ये है कि आप हिकमत अमली को अपनाएं, आप फसाद ना पैदा करें। इस्लाम ने जहाँ पर बड़ा फसाद पैदा हो रहा है, वहाँ पर छोटे फसाद को जो है ना वो अपनाने की इजाज़त दे दी है। ठीक है। इसलिए जहाँ पर बड़े इस तरह काम कर रहे हैं, हिकमत अमली का तकाज़ा है, आप उस टाइम खामोश रहें। सही। उनको बाद में तनाई में कि अब्बा जान आपने बात की थी, बात मेरा नहीं ख्याल मुनासिब है, क्या अंदाज़ इस तरह अपनाए रहा, तो वो एक आपके सामने बेशक इनकार कर दे, लेकिन वो सोचेंगे ज़रूर। तो मेरा ख्याल है ये अंदाज़ अपनाना चाहिए। बहरहाल अगर उन्होंने कर दिया तो रिग्रेट नहीं करना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला बेहतरी का मामला फरमाएंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। दूसरा सवाल जो एक हमने इससे पहले पॉडकास्ट किया था कि वालिदैन बच्चों की तरबियत कैसे करें, कुछ इस तरह के हमने मामला, बच्चे क्यों अपने आई डोंट लाइक माई पेरेंट्स, बच्चे अपने वालिदैन से नफ़रत क्यों करते हैं। तो उसी में हमें एक व्यूवर फीमेल हैं, उनका सवाल आया कि मुझे घर वाले जो है ना वो बात बात पर ताना देते हैं और मेरी बातों को कोई अहमियत नहीं देते। व्हाट शुड आई डू? अच्छा, इसके अंदर ना अब दो चीज़ें देखने वाली हैं। पहली चीज़ तो ये कि अपने करैक्टर को जो है ना वो घर में एक मसले के तौर पे जाहिर करें। आपका करैक्टर जो से है वो 2 नंबर ना हो, आप खुद जो से है वो डंडी लगाने वाले ना हो। जब आपको डंडी लगाने वाले होंगे ना, घर वाले समझ आएंगे कि ये ऐसा ही है। ठीक है। फिर वो आपसे ट्रीट भी वैसा करेंगे। तो लिहाजा पहले अपने करैक्टर को चेंज करते जाएं। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, जहाँ तक बात है कि आपके यार मैंने करैक्टर भी दुरुस्त कर लिया है, ठीक है, मैंने घर वालों के साथ ताल्लुक भी दुरुस्त कर लिया है, लेकिन अभी भी ताने मिलते हैं, वो मिलने ही है। क्यों? क्योंकि चीज़ें अचानक से चेंज नहीं होती। बिल्कुल। जहाँ पर ग्रेजुअली वक्त लगा था उनको ये सब बनने के अंदर, ठीक है, ये पर्सपेक्टिव घरों का तैयार होने में, इस तरह वक्त लगेगा पर्सपेक्टिव चेंज होने में भी। अल्लाह ताला से दुआ करें इस मामले में। और दूसरी चीज़ ये कि आप अपने करैक्टर पर, अपनी करैक्टर बिल्डिंग पर फोकस करें। बिल्कुल। अच्छा, तीसरा एक सवाल, जैसे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं आजकल, तो अक्सर तलबा पेपर शुरू करते हैं, ऊपर बरकत के लिए लिख देंगे 786 की क्या हकीकत है? क्या लिखना चाहिए, या क्या ये वाक़तन बिस्मिल्लाह है भी कि नहीं है? बिस्मिल्लाह के लिए लिखते हैं। 786 अगर कहा जाए तो ये कि वैसे एक रोमन लैंग्वेज तो है, ओके, ठीक है, जो गिनती के अंदर लैंग्वेज लिखी जाती है। लेकिन मैं अगर कहूँ, जिस तरह कुरान मजीद के अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारे लिए शहद को शिफा बनाया, अब मैं अगर उस शहद की डब्बी के साथ रस्सी बांध के गले में डाल लूँ, क्या मुझे शिफा मिल जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि उसके तरीक़ाकार ही डिफरेंट है। ठीक है। आप कुरान मजीद को पढ़ते हैं नेकियों के असूल के लिए, हिदायत के असूल के लिए। अगर ये दोनों चीज़ें मकसूद हैं, फिर कुरान जी को उसी अंदाज में पढ़े जिस अंदाज में नाजिल हुआ। बिल्कुल। ठीक है।
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ جس طریقے سے قرآن مجید کو نازل کیا اس طریقے سے پڑھا جائے. تو یہ تو ایک وہ چیز ہے کہ 786 لکھنے سے جو ہے نا آپ کو نیکی بھی نہیں مل سکتی، ہدایت بھی نہیں مل سکتی، پہلی بات. دوسری چیز یہ کہ یہ نمبرز ہیں. میں نے کتنی ایسی شوز کمپنیز دیکھی ہیں جن پہ جوتے بنتے ہیں، جا کے وہاں پہ نمبرنگ ہوتی ہے، وہاں پہ نمبرنگ شو کے ریکس کی نمبرنگ چل رہی ہے، وہاں پہ نمبرنگ کے اندر جو ان سے ہے وہ آپ وہاں پہ اگر نمبر آ جائے 786 تو اس نمبر پہ آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے یہ بسم اللہ لکھی ہے، نہیں بسم اللہ نہیں ہے، وہ ایک نمبر ہے جسٹ. تو اس لیے جو ان سے نا میرا نہیں خیال کہ آپ اس کو بسم اللہ کے لیے برکت کے لیے لکھیں. برکت کے لیے لکھنا تو قرآن لکھ دیں آپ، 786 لکھنا ضروری. ٹھیک ہے. اچھا میرے ذہن میں بھی نا اس سے ابھی بات نکلی، تو میرے ذہن میں اس کا جواب اس سے پہلے یہ تھا، شاید آپ اتفاق کریں اس سے، کہ آپ سے ایک سوال پوچھا گیا واٹ از یور نیم، تو میں کہتا ہوں مائی نیم از عبد المنان، تو میں لکھ دیتا ہوں MNAIAM، ٹھیک ہے، MNIAM، مائی نیم از عبد المنان. تو کیا مجھے نمبر پورے مل جائیں گے؟ تو یہ ایک لوجک میرے ذہن میں یہ آتی ہے. یہ بھی چیز تو جب ہم اپنا اصل جو جواب ہے اس کو ہم شارٹ فارم میں نہیں لکھ سکتے، اور اس کا دنیا کا اصول ہے کہ آپ کو نمبر نہیں ملیں گے، تو پھر رب کا اصول کیسے؟ اللہ تعالیٰ کا. اور دوسرا ایک اور ذہن میں نے یہ سنا بھی تھا کہ 786 جو ہے نا یہ اوم، شاید جو ہندوؤں کے جو بڑے ہیں دیوتا ان میں سے رام یا غالباً اوم کا جو ہے یہ علم العداد کے اندر ان کا نمبر بنتا ہے. بہرحال یہ چیک کرنے والی چیز ہے، اس پہ ریسرچیبل چیز ہے، اس پہ ریسرچ کی جائے. اور سوال یہ ہے کہ اسلامیات کا یا کوئی بھی ایسا اسلامک ہم پیپر جب دیتے ہیں بار بار صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑتا ہے، کیا کریں؟ کنجوسی نہ کریں. اچھا لکھ لیں جہاں اتنی کہانیاں لکھی ہیں، جہاں پر اتنے آپ نے صفحے لکھ لی ہیں، وہ آپ ماشاء اللہ ٹیچر ہیں، بڑے پروفیشنل قسم کے. اردو کا جب بچے مضمون لکھتے ہیں فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کے اندر، تو وہ 10 15 صفحوں پہ لکھتے ہیں. بالکل. جہاں پہ 15 صفحے ایک صرف اس چیز پہ لکھ دیے مولیاتی لودگی پہ، وہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا جو ہے نا مشکل لگ رہا ہے، ان کے لیے نہیں لگنا چاہیے. دوسری چیز، سواد لکھنے سے صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب نہیں مل سکتا، درود کا ثواب نہیں مل سکتا. جیسے ابھی بات کی کہ علامات سے آپ کو سوال کا نمبر نہیں مل سکتا، یہ سیم وہی چیز ہے جس طرح علامت ہے. آپ سواد لکھنے سے آپ کو وہ درود کا اجر نہیں مل سکتا. بالکل. دوسری چیز یہ آپ پورا لکھیں، آپ کو انشاءاللہ اجر ملے گا اور آپ کی برکت بھی پڑ جائے گی اس کام میں انشاءاللہ. 786 کی بجائے مطلب ہاں جی. اوکے. اگلا سوال یہ تقریباً ہر دیکھنے والے اور سننے والے کا ہے، سور کہنے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے مردار حرام کر دیا، تمہارے لیے خون حرام کر دیا، تمہارے لیے سور کا گوشت حرام کر دیا. خنزیر لفظ ہے. ہاں جی. یا تو اگر تو خنزیر کا لفظ، سور کا لفظ استعمال کرنے سے آپ کی زبان ناپاک ہوتی ہے، پھر تو قرآن مجید پڑھتے پڑھتے جو سے نا ولحم آگے پر چپ کر کے سکوت اختیار کریں، پھر اگلا لفظ شروع کر لیں. خنزیر ویسے ہی جو سے نا اس کو کیا کر دیں اس پہ. میرا ویسے یہ سوال ہے کہ جو یہ اس طرح کا سوال پوچھتے ہیں نا کہ سور کہنے سے زبان ناپاک ہوتی ہے، ان سے سوال ہے کہ کیا انگلش میں پگ کہنے سے بھی ہوتی ہے؟ یعنی قرآن مجید میں تو آپ کو خنزیر کہنے سے 50 نیکیاں مل رہی ہیں، خے نون زے یہ رے 50 نیکیاں ملی، زبان کیسے ناپاک ہو سکتی ہے؟ اور اردو میں کہیں تو وہ زبان ناپاک ہے. تو بہرحال یہ کوئی لاجک نہیں ہے، یہ ایسے بات سامنے آئی ہے. اوکے. بہت زیادہ ایک ٹرینڈنگ سوال، میں نے بھی اس کو فیس کیا، مجھے بھی یہ میسیج آیا، اور سوال یہ ہے کہ رمضان کی خوشخبری دینے سے کیا جنت واجب اور جہنم حرام ہو جاتی ہے؟ مجھے ایک مرتبہ میسیج آیا، اس میسیج میں تھا کہ تقریباً کوئی رمضان سے 2 سے 3 مہینے پہلے مجھے میسیج آیا. اس میسیج میں انہوں نے کہا کہ رمضان کی خوشخبری سب سے پہلے دینے والے شخص پہ جنت واجب ہو جاتی ہے، اور اس پیغام کو آگے پہنچانے والے پر بھی جنت واجب ہوئی تھی. میں نے کہا یہ تو سونے میں سہاگا کر دیا، انہیں جنت کی گارنٹیاں دیتے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح تو دنیا میں تقریباً کتنے ہی ارب انسان ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے سب سے پہلے خوشخبری کون دے رہے ہیں؟ کون ڈیٹرمن، کون اس کو ڈیفائن کرے گا؟ بالکل. ٹھیک ہے. آپ دے رہے ہیں، میں دے رہا ہوں، ہر بندہ میسیج پہ کہہ رہا ہے کہ جناب پہلی خوشخبری دینے والا میں ہوں. آپ کیسے ڈیفائن کریں گے پہلی خوشخبری کون دے رہا ہے؟ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث نہیں جس کے اندر شعبان کی فضیلت کے اندر یہ چیز ایڈ کی گئی ہو کہ جناب شعبان کی آپ خوشخبری دیں تو اس میں بھی محرم میں بھی محرم کی خوشخبری دیں یا اس کا اعلان کریں تو اس میں بھی جو سے جنت واجب ہوئی. رمضان کا ایسی کوئی حدیث
نہیں ملتی ہمیں صحیح سند. ایک حدیث مبارکہ صحیح سند کے ساتھ میرے علم میں ہے، میں عربی اس کی نہیں پڑھوں گا، کمی بیشی نہ ہو جائے، لیکن ترجمہ اس کا یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوخ کی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو یہ دیکھنا چاہیے ہمیں. بہرحال اس میں ایک اور چیز ہے کہ جس طرح اس میسج کے اندر آیا تھا کہ اس پیغام کو آگے پہنچانے والے پر جنت واجب ہوتی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ نیکی کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے پہنچانے سے ویسے ہی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل ہوتا ہے جس پہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری بات کو آگے پہنچایا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو منور کرے. خوش خرم. چہرے کو منور کرنے سے مراد کل قیامت کے دن جب انسان میدان محشر کے اندر حاضر ہوں گے، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم علم کو پکڑ کے جا رہے ہوں گے تو لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ درست بات کو آگے پہنچایا، درست بات کو، غلط پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی درست بات. جیسے وہ عوام کا ایک آج کل رجحان پتہ کیا ہے، کوئی اچھی کوٹیشن دیکھیں گے نا تو وہ دو لوگوں کی طرف منسوب کریں گے، سیدنا علی یا نبی علیہ السلام. نا ایک اور چیز، یا حضرت علی نے فرمایا یا بابا جی کہتے ہیں. یہ بابا جی مجھے نہیں سمجھ آیا بابا جی کون سے، یہ کون سی پرکار ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، اگلا سوال، معراج کی رات میں یعنی شب معراج کی رات کو 2 نفل پڑھ لینے سے کیا قضا عمری یعنی تمام نمازوں کی قضا ہو جاتی ہے، معاف ہو جاتی ہیں نمازیں؟ اس میں پہلی تو چیز یہ دیکھنے والی ہے کہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا. اس چیز کے بارے میں مفسرین اور محدثین علماء ابھی تک متفق نہیں ہوئے کہ معراج کا واقعہ کس رات کو پیش آیا. صرف اللہ تعالیٰ نے اتنا تذکرہ کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بس. اور کہیں تذکرہ نہیں کیا کہ ہم نے اس رات کو لے کے گئے، اس رات کو لے کے رات کے جو سے نا 2 گھنٹے میں لے گئے، 3 گھنٹے میں، رات کے کچھ حصے میں لے کے گئے. پہلی چیز کہ ڈے ڈیفائن ہی نہیں ہے. اگر ڈے ڈیفائن ہی نہیں ہے تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس رات کے اندر 2 رکعت نفل پڑھنے سے قضائے عمری ادا ہو جائے گی؟ پتہ ہی نہیں ہے جب ڈے نہیں ڈیفائن. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ قضائے عمری کے بارے میں اگر کہا جائے کہ قضائے عمری کیسے ادا کی جائے یا وہ کیا ہوتی کیا ہے، تو بھائی ایک چیز یاد رکھیں، فرض ہے، فرض وقت پہ ادا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بالکل کہ مقررہ اوقات پر فرض کی گئی ہے، مقررہ وقت گزر گیا ہے، اب وہ نماز ختم ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر آپ جو ہے نا اس کا کفارہ ادا کر رہے ہیں، آپ ایک صاحب کا. ٹھیک ہے. آپ اس کا جو ہے نا وہ کہہ رہے کہ پینلٹی کے طور پہ، پینلٹی کے طور پہ آپ اس کو ادا کر رہے ہیں. تو اس لیے قضائے عمری کے نام کی اگر آپ نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، پھر اس طرح ساری نمازیں چھوڑ کے آپ قضائے عمری بس ادا کرنا شروع کر دیں، دین اس چیز کا نام نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی اور فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پہ کہ اس کے بعد عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے تو جنت میں آئے، تو نماز تو انہوں نے بھی نہیں چھوڑی. ایسے ہی ہے. اور صحابی پہ اگر سوال کرتے ہیں کہ عثمان آپ نماز میں کھڑے ہو کے اتنا گڑ گڑاتے کیوں ہیں؟ اس واقعے کے بعد آپ تو جنتی ہیں، آپ تو جنتی ہیں. بالکل. سیدنا عثمان کہنے لگے کہ میں جنتی تو ہوں، جنت کی بشارت تو سن لی ہے، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ قبر کے اندر بھی میری پکڑ نہ ہو جائے. جنت تو بعد میں، قبر پہلے ہے. بالکل. قبر میں میری پکڑ. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ بالکل. وہ تو بخشے بچائے تھے. لیکن اور سیدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا بھی کرتی تھیں کہ آپ اتنی نمازیں کیوں، اتنی لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا تھا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز نہیں چھوڑ رہے تو پھر یہ کیسے؟ اور باقاعدہ قرآن مجید میں ہے کہ جب فرشتے عذاب جہنم کی وجہ دریافت کریں گے جہنمیوں سے تو وہ جو بہت سارے جواب دیں گے ان میں سے ایک یہ ہوگا کہ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اسی طریقے سے پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نا اپنے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوا، ایک بڑا ہی نورانی چہرے والا شخص نا میرے سامنے نمودار ہوا، بڑی بڑی داڑھی، چہرہ نورانی، اور مجھے کہنے لگا کہ عبد القادر تیری نمازیں مکمل ہو گئی، تیرا ایمان کامل ہو گیا، اب تو نماز نہیں بھی پڑھے گا تو جنتی ہے. کہتے میں پہچان گیا کہ یہ شیطان ہے. میں نے کہا اے شیطان، اے خنزیر، دفع ہو جا. کیوں؟ کیونکہ جب یہ اجازت پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی تو میں کون ہوتی اس کو اجازت مل جائے؟ کیا یہ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں. بالکل. تو اس لیے جو ان سے ہے وہ چیزیں اپنے مقررہ وقت پر ہی ادا کرنی چاہیے. نماز بھی اسی طریقے سے مقررہ وقت پر ہی ادا کرنی چاہیے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں قضائے عمری ادا کر لوں اور پھر جنت تک کی، ایسی چیز نہیں ہو سکتی.
چلیں حمزہ بھائی، فی الحال یہی ہمارے پاس سوالات تھے، اور آڈینس سے یہی گزارش ہے کہ کوئی سوال ہو تو آپ ضرور ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھا کریں، انشاءاللہ اس کا لاجیکل اور مدلل ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جواب دیں اور سیٹسفائی کرنے کی کوشش کریں.